अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा पहला दिन है क्लास रूम टीचिंग को ऑब्ज़र्व करने का, और जो लेसन हम आज ऑब्ज़र्व करेंगे वो है व्हाट आर प्रॉपर्टीज़, डिस्क्राइबिंग सम कॉमन प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स। इससे पेशतर कि हम क्लासरूम विज़िट करें, हम एक लेसन का मुख्तसर सा ओवरव्यू लेंगे और मोर इम्पॉर्टेंटली हम उसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको डिटेल से देखेंगे, ताकि जब फिर आप क्लासरूम टीचिंग को ऑब्ज़र्व करेंगे तो आप ये फैसला कर सकते हैं कि अच्छा जी, ये जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे ये किस हद तक पूरे हो रहे हैं। और दूसरा ये कि आप अगर फेमिलियर नहीं हैं उन कॉन्सेप्ट्स या स्किल्स के साथ, तो आप उनको देख सकेंगे, एक मॉडलिंग उनकी देख सकेंगे कि अच्छा जी, इन प्रैक्टिस ये स्किल्स कैसे लगती हैं। और अपने कॉन्सेप्ट्स पे भी हमें उम्मीद है कि कुछ गहराई पैदा कर सकेंगे, क्रिटिकली देख सकेंगे। हम ये तो एक्सपेक्ट नहीं करते कि जी एक लेसन में जो हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स साइट कर रहे हैं वो कम्प्लीटली फुलफिल होंगे, क्योंकि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है और वो आप देखेंगे कि चलता रहेगा अगले लेसन्स में। तो मुख्तसर तौर पे ये जो लेसन है इसमें बच्चे कॉमनली अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स जो कुछ हमने यहाँ रखे हुए हैं और इसकी तफसील हम आपको बाद में देंगे, उन पे गौर करेंगे और उन जो प्रॉपर्टीज़ हैं डीलिंग विद अपीयरेंस और टेक्सचर, उनके हवाले से उन्हें डिस्क्राइब करेंगे। वो प्रॉपर्टी की हम कहते हैं जी, वो प्रॉपर्टी की एक ऑपरेशनल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। ऑपरेशनल अंडरस्टैंडिंग से हमारी मुराद ये है कि थ्रू एक्टिविटीज़ इन प्रैक्टिस वो इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझेंगे। और जो प्रॉपर्टीज़ हमने जिनका जिक्र किया कि वो एक्सप्लोर करेंगे, हमने कहा उनका ताल्लुक अपीयरेंस से है, यानी कलर, शेप एंड साइज। टेक्सचर से है कि जी आप छू कर वो देखेंगे कि सतह किस किस्म की है, उसको दबा के देखेंगे कि कैसे महसूस होता है। और उसके अपनी जो सारी फाइंडिंग्स हैं उनको वो टेबल्स में रिकॉर्ड करना सीखेंगे, तस्वीरें बनाएंगे, और उम्मीद रखते हैं कि वो कुछ तस्वीरों की जो ज़रूरी फीचर्स हैं उनको लेबल भी कर सकें। तो ये एक छोटा सा खुलासा है हमारे इस लेसन का। जो बहुत ज़रूरी बात है लेसन के पहले हमें जो डिटेल करना है वो ये है कि ये जो मैंने खुलासा दिया उसका एक मैं डिटेल्ड ब्रेकडाउन आपको इन टर्म्स ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स करके दूं, ताकि आपको एक क्लैरिटी हो कि जी स्पेसिफिकली क्या लर्निंग गोल्स हैं और वो किस हद तक फुलफिल हो रहे हैं। तो वो जो लर्निंग गोल्स हैं उनको, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी कहा, हम उनकी 3 कैटेगरीज हैं, कॉन्सेप्ट्स की, स्किल्स एंड एबिलिटीज़ की और एटीट्यूड्स की। तो कॉन्सेप्ट्स में हम 3 कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सबसे पहले ये कि जो प्रॉपर्टी है वो एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक खसूसियत है जिससे कि हम किसी चीज़ को या किसी मटेरियल को डिस्क्राइब करते हैं, उसकी निशानदही करते हैं। और कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कि हम इस्तेमाल करते हैं टू डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स, उनमें कलर है और शेप है और साइज है और टेक्सचर है। टेक्सचर यानी वही कि हम महसूस करके, छू करके देखते हैं कि वो कैसे हैं। एंड नंबर 3 के कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनका ताल्लुक मटेरियल के साथ होता है, यानी किस मादे से वो शय बनी हुई है, और कुछ प्रॉपर्टीज़ का ताल्लुक उस शय के साथ होता है, और वो भी हम पहले थोड़ा सा जिक्र कर चुके हैं। यानी कि मसलन व्हेन वी टॉक ऑफ साइज एंड शेप वी आर रिफरिंग टू द ऑब्जेक्ट, और जब हम बात करते हैं कलर या टेक्सचर की तो वी आर रिफरिंग टू द मटेरियल। तो ये तो 3 मोटे मोटे कॉन्सेप्ट हो गए कि प्रॉपर्टी क्या है, कौन सी प्रॉपर्टीज स्पेसिफिकली हम बच्चों को सिखाने की कोशिश करेंगे, और फिर ये प्रॉपर्टीज किस तरह एसोसिएटेड होती हैं मटेरियल्स या ऑब्जेक्ट्स के साथ। ये तो हो गए कॉन्सेप्ट्स। अब वो स्किल्स और एबिलिटीज क्या सीखेंगे
اور وہی اسکلز اور ایبلٹیز ہم چاہتے ہیں کہ وہ استعمال کر کے کانسیپٹ سیکھیں. اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ جی وہ اپنی قوت مشاہدہ کو بہت گہرا کریں گے, اینڈ دے ول observe آبجیکٹس یوزنگ their senses, اسپیشلی سیئنگ اینڈ فیلنگ, یعنی اپنی دیکھنے اور چھونے کی جو حصے ہیں ان کو استعمال کر کے اور مشاہدہ کرنا سیکھیں گے. نمبر 2 کہ پھر وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ نشاندہی کر سکیں, آئیڈینٹیفائی کر سکیں, یہ کامن پراپرٹیز جن کی خلاصے میں بھی ہم نے لسٹ کی, کہ وہ نشاندہی کر سکیں ان پریکٹس کلر, شیپ, سائز, ٹیکسچر کی. اور پھر وہ جو لفظ ایک وکیبولری وہ ڈیولپ کر رہے ہیں, ہم اس کو سائنٹیفک وکیبولری کہہ سکتے ہیں, کہ ہم دیکھیں کہ وہ جو لفظ ہیں ان کا صحیح استعمال کر رہے ہیں, سمجھ کے استعمال کر رہے ہیں. سو they will use appropriate words to describe these properties. پھر وہ ان پراپرٹیز کو ریکارڈ کریں گے ایک ٹیبل میں. پھر ہم انہیں موقع دیں گے کہ وہ ان آبجیکٹس کی تصاویر بنائیں, اور امید ہے کہ اس میں ان کے وہ کچھ امپورٹنٹ فیچرز کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. پھر وہ مجموعی بات چیت میں حصہ لے سکیں, اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں, دوسروں سے اگری کریں, ڈس ایگری کریں. یہ جو کلیکٹیو بات چیت اور آرگیومنٹیشن کی سکلز ہیں وہ ایک بہت امپورٹنٹ پریکٹس ہے سائنس کی. اور پھر اپنی جو انوائرمنٹ ہے, یعنی اپنی گرد و نواح میں جو اشیاء ہیں ان کے ساتھ کنیکشنز اسٹیبلش کریں گے. تو یہ ساری جو پریکٹسز ہیں وہ پراپرٹیز کے حوالے سے بچے استعمال کریں گے. تو یہ تو ہو گئیں پریکٹسز. اس کے علاوہ یہ کہ کون سے رویے ہمیں نظر آنے چاہیے کلاس روم میں. ایک یہ کہ اس پروسیس میں ان کی دلچسپی اور تجسس پیدا ہو, مٹیریلز کے حوالے سے, خاص طور پہ ان کی پراپرٹیز ایکسپلور کرنے کے حوالے سے, اور یہ کہ وہ ایک ٹیم میں کام کرنا سیکھیں, کولیبوریٹو لرننگ جسے ہم کہتے ہیں, مل جل کر کام کرنا سیکھیں. ہم کم از کم چاہتے ہیں, اب یہ پہلا لیسن ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کی فاؤنڈیشنز پہ کام کرنا شروع کریں. تو یہ تو آبجیکٹیوز آپ نے مد نظر رکھنے ہیں جب آپ کلاس روم لیسن کو آبزرو کریں گے. اور اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز میں ذکر کرنا چاہتی ہوں کہ کیا مٹیریلز اس لیسن میں استعمال ہو رہے ہیں. ایک تو ہر بچے کو وہ لیسن کے آخر میں اس کو ملے گی ایک آبزرویشن شیٹ, کوئی نہ کوئی آبجیکٹ کو آبزرو کرنے کے لیے, اس کی پراپرٹیز درج کرنے کے لیے. لیکن گروپ ورک کے لیے ہر گروپ کے پاس ہم ان کو 6 چیزیں دیں گے جو اس ٹرے میں ہیں, اور جو پھر آپ لیسن کے دوران بھی دیکھیں گے. ہم نے ایک وہ ان کو کلیننگ پیڈ یا انگریزی میں کہتے ہیں اسکاورنگ پیڈ, آپ کو پتہ ہے ایک گہری صفائی کے لیے استعمال ہم کرتے ہیں, ایک یہ دیا ہوا ہے, کاٹن وول یا روئی ہے, کین ہے, پھر ایک ماربل یا بنٹا ہے, اریزر ہے, اور بٹن ہے. ماربل اور بٹن کے جو رنگ ہیں وہ فرق ہر گروپ کو دیے گئے, لیکن ہر گروپ جو کہ 4 بچوں سے مشتمل ہے اس کے لیے یہ ایک 6 چیزوں سے مشتمل ٹرے تیار کی گئی. اس کے علاوہ جو ہم نے پوری کلاس کے لیے مٹیریلز تیار کرنے ہیں اس میں یہ جو 2 چارٹس ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک ہے کلر چارٹ جس میں کہ ہم نے جو بچے کلرز سے فیملیئر بھی ہیں, جنہیں جانتے بھی ہیں, اور کچھ ہم نے تھوڑے سے ایڈیشنل کلرز ایڈ کیے ہیں, ان کی ایک لسٹ بنائی ہے, اور انگریزی اور اردو میں ان کے ہم نے نام لکھ دیے ہیں. تو اس میں مثلاً جو ان یوزول کلرز ہیں اس میں ہم نے ایک بادامی ایڈ کیا ہے, براؤن جانتے ہیں, بھورا بھی ہم نے لکھ دیا ہے, پھر ہم نے مسٹرڈ ایک ایڈ کیا ہے, کیسری, اور پھر گولڈ اور سلور ایڈ کیے ہیں جو کہ وہ فیملیئر تو ہیں ان رنگوں سے پر ان کے نام نہیں جانتے. پھر ہم نے ایک شیپس چارٹ بنائی ہے, اس میں ایک تو یہ شیپس ہیں جن سے بچے
فیملیئر ہیں, جنہیں ہم 2 ڈائمینشنل شیپس کہتے ہیں, ریکٹینگل, اسکوائر, سرکل, ٹرائنگل, اور پھر ہم نے کچھ 3 ڈائمینشنل شیپس بنائی ہیں. اس اسٹیج پہ بچے صرف ان کو دیکھ کے اور ریکگنائز کرتے ہیں اور ان کے کچھ فیچرز کے بارے میں بات چیت بھی کر سکتے ہیں. اس میں ہم نے ایک کیوب بنائی ہے, کیوبوئڈ ہے, پھر ایک سلنڈر ہے, اسفیئر ہے, اسفیئر فٹ بال ایک خاص اسی لیے فٹ بال بنایا کیونکہ بچے اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر سکتے ہیں, اور ایک کون بنائی ہے تاکہ وہ 3 ڈائمینشنل شیپس جو اپنی کلاس میں دیکھتے ہیں یا جو ہم انہیں آبجیکٹس دیں گے وہ ان کو ان کے ساتھ ایسوسیٹ کر سکیں. سو یہ تو ان کا ایک طرح کا ایک بیک گراؤنڈ, ان کی جو وکیبولری ہے اس کے لیے کلر وکیبولری, کلر ورڈز کی اور شیپ ورڈز کی وکیبولری ڈیولپ کرنے کے لیے ہم نے ایک ریفرنس چارٹس ان کو کلاس میں بنا کے دے دی. ایک جو چارٹ تیار کرنی ہے اور جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہے پراپرٹی ورڈ چارٹ, جو کہ وہ اکٹھے بھریں گے اور جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, جس میں کہ ہم نے ایک ٹیبل بنائی ہے جس میں ایک خانہ ہے نیم آف آبجیکٹ کا, پھر ایک خانہ ہے کلر ورڈز کا, شیپ ورڈز, سائز ورڈز, پھر خانہ ہے فیل ورڈز, اینڈ دین لاسٹ ون ادر ورڈز اباؤٹ دی آبجیکٹ. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے 3 خانوں میں آنکھیں بنائی ہیں, ایک میں ہاتھ بنایا ہے تاکہ انہیں یہ بھی کلیئرٹی ہو کہ جی ہم کون سی سینسز استعمال کر کے یہ مختلف پراپرٹیز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اور آخر میں جو کہ بدستور نہ اس میں صرف سائنس کی بات نہیں ہے, اور سبجیکٹس میں بھی جہاں کہ آپ میڈیم آف انسٹرکشن انگلش ہو لیکن بچوں کی مدر ٹنگ انگریزی نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک تو سمجھ بھی آئے جو آپ پڑھا رہے ہیں اور آپ ان کی لینگویج بیس بھی ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں, تو ایک آپ نے ورڈ بینک رکھنا ہے جس میں جو بھی آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں, سمپل ورڈز جو ہیں, آپ ان کے اردو اور انگلش کے جو لفظ ہیں وہ سائڈ بائی سائڈ لکھتے جائیں. مثلاً یہ کہ جی بچوں کو شاید یہ معلوم نہ ہو کہ جی بنٹے کو ماربل کہتے ہیں, یا کین کا لفظ انہوں نے پہلے استعمال نہ کیا ہو, اریزر اور بٹن تو شاید وہ جانتے ہی ہوں گے. سو آپ نے ایک ورڈ بینک تیار کرنا ہے جو کہ کلاس میں بدستور اس میں ورڈز ایڈ ہوتے رہیں گے. تو یہ آپ کی تیاری ہے, آپ کے لرننگ آبجیکٹیوز ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں. تو چلیں اب ہم کلاس 2 میں چلتے ہیں اور پہلے لیسن کا آغاز کرتے ہیں. اچھا جی, اب ہم نے 3-4 ہفتے ہم نے مٹیریلز پہ کام کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اب مٹیریلز کیا ہوتے ہیں آپ بتاؤ مجھے, آپ پہلے بھی مجھے بتا رہے تھے, کوئی بچہ بتائے مٹیریل کیا ہوتا ہے آپ کے خیال میں, کوئی بچہ بتائے. ہاں بتاؤ. Everything around us is called material. اوکے, آپ کہتے ہو ہمارے ارد گرد ساری چیزیں جو ہیں وہ مٹیریلز کی بنی ہوئی ہیں. اور آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے, آپ مٹیریلز کے بنے ہوئے ہو؟ Solid material. یو تھنک یو میرا, اچھا سالڈ مٹیریل کے بنے ہوئے. اچھا ہاں, یا اوکے ویری گڈ. سو آپ کہتے ہو آپ سالڈ کے بھی بنے ہوئے ہو, لکوڈ کے بھی بنے ہوئے ہو, اور گیس کے بھی بنے ہوئے ہو سکتا ہے ہم اس کے بارے میں سوچیں گے. اب مجھے یہ پتا ہے کہ آپ لوگوں کو کلرز جو ہیں ان کا تو بہت اچھی طرح پتا ہے. اچھا, اب میں جو کہہ رہی تھی نا, آپ کو وعدہ کری تھی ہم ایک نئے لفظ کی بات کریں گے, اور وہ جو لفظ ہے نا, اور اس کو میں بڑا بڑا لکھنا چاہتی ہوں, وہ لفظ ہے یہ جو میں نے یہاں بھی لکھا ہوا ہے, پراپرٹی. جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہم جب کسی چیز کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ وہ چیز کیسے لگتی ہے, ہاں, اور آپ کہتے ہیں اچھا جی جیسے آپ نے مجھے یہ بتایا, اگر میں آپ کو کہوں کہ اچھا جی یہ جو آپ کا رولر ہے یہ کیسے لگتا ہے, تو آپ نے کیا کہا تھا مجھے, کوئی ایک چیز اس رولر کے بارے میں بتاؤ.
یہ اسٹیل کا بنا ہوا ہے. تو ایک تو آپ نے بتایا کہ وہ کس مٹیریل کا بنا ہوا ہے. اچھا, اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس رولر کے بارے میں؟ Its color is silver. So its color is silver. Okay. کوئی مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ یہ کالی چیز کیا ہے اس پہ؟ Just raise your hands. آپ بتاؤ. نمبرز بنے ہوئے ہیں, لائنز بھی بنی ہوئی ہیں. ہم جب اس رولر کو ڈسکرائب کرتے ہیں, اس کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں, ہم کہتے ہیں, آپ نے کہا وہ سلور ہے, اس پہ بلیک نمبرز ہیں, اس پہ بلیک لائنز ہیں, کسی نے کہا بلیک چھوٹے لیٹرز ہیں, پھر کسی نے کہا وہ اسٹیل کا بنا ہوا ہے. تو یہ جو سارے رولر کی, اسے ہم کہتے ہیں یہ رولر کی پراپرٹیز ہیں, خصوصیات ہیں. پراپرٹی وہ چیز ہوتی ہے جس کی مدد سے ہم کسی چیز کی ہم بتاتے ہیں کہ وہ چیز کیسی ہے, ہم اس چیز کو پہچانتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی اس کا رنگ کیا ہے, اس پہ کیا چیزیں بنی ہوئی ہیں, پھر ہم چیزوں کو محسوس کر کے بھی دیکھتے ہیں. تو یہ جو ہوتا ہے نا, جیسے کلر ہے, رنگ ہے, وہ بھی کسی چیز کی پراپرٹی ہے. ہاں, پھر جو جس مٹیریل کا وہ بنا ہوا ہے وہ بھی اس کی پراپرٹی ہے. پھر اور کیا چیز پراپرٹی ہوتی ہے جس سے ہم بتائیں کہ ایک چیز کیسے لگتی ہے؟ جو ڈیزائن بنے ہوئے ہیں, جو لفظ بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, یہ آپ نے انٹروڈکٹری سیگمنٹ دیکھا جس میں میں نے بچوں سے پوچھا کہ مٹیریلز کیا ہوتے ہیں, اور مجھے ان کے جواب سے لگا کہ کچھ انہوں نے چیزیں یاد کی ہوئی ہیں. تھوڑا سا پروب کیا, بڑی انہوں نے کہا امپریسو طریقے سے کہ ہم بھی مٹیریلز کے بنے ہوئے ہیں, لکوڈس کے بھی. تو میں نے پھر پوچھا کہ جی کوئی لکوڈ کا ایگزامپل دو. تو مجھے یہ آئی واز امپریسڈ کہ بچوں نے کچھ نے کہا کہ ہاں ہم بلڈ ہے ہمارے اندر. تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یاد کیے ہوں کچھ لفظ, لیکن اگر ان سے ایک ڈسکشن ہو تو وہ ڈیولپ ان کے انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں. خیر, ہم نے ایک یہ انٹروڈکٹری تھا سیشن کے جی مٹیریلز کیا ہوتے ہیں, اور پھر ہم نے پراپرٹی کا ورڈ انٹروڈیوس کیا, اور اس کو سمجھانے کے لیے ہم نے ایک اسٹیل رولر کو یوز کیا ایز اے کیس اسٹڈی کہ جب ہم پراپرٹیز بتاتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہیں. ایک بچی نے اٹھ کے والنٹیئر کیا کہ پراپرٹی جو ہے وہ گھر سے بھی ریلیٹڈ ہوتی ہے. یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پراپرٹی از سم تھنگ دیٹ وی اون. تو وہ اٹس انٹرسٹنگ ٹو نوٹ کہ یہ کنفیوژن ایگزسٹ کر سکتا ہے کہ پراپرٹی وہ خصوصیت ہے جس سے ہم چیزوں کو ڈسکرائب کرتے ہیں, اور پراپرٹی وہ بھی چیز ہوتی ہے جو آپ کی ملکیت ہوتی ہے. چلیے اب ہم اگلا سیگمنٹ دیکھتے ہیں. تو اب ہم نے یہ کرنا ہے, آپ سب کو ہر گروپ کو ایک ٹرے ملے گی, اور آپ سب نے اس ٹرے پہ جو ساری چیزیں ہیں نا, سب کو غور سے دیکھنا ہے. ہاں, ان کے دیکھنا ان کے کلرز کیا ہیں, رنگ کیا ہے. سب سن رہے ہیں میری بات؟ ان کے رنگ کیا ہیں, پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کی شیپس کیا ہیں, اور شیپس کے لفظ سارے یہاں لکھے ہوئے, پر ہم اکٹھا سب پھر ایک شیئر کریں گے. شیپس کیا ہیں, رنگ کیا ہیں, اور جب آپ ان کو چھوتے ہیں تو وہ آپ کو کیسے محسوس ہوتی ہیں. تو پھر ہم وہ جو سارے لفظ ہیں نا, یہ ہماری پراپرٹی ورڈز کی چارٹ ہے. تو جو ہمارے کلر ایک پراپرٹی, ایک چیز کو پہچاننے کے لیے ہم اس کا رنگ بتاتے ہیں, اسی طرح ہم اس کی شیپ بتاتے ہیں, اسی طرح ہم بڑی چھوٹی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی بتا سکتے ہیں. اور پھر ٹیکسچر کیا ہوتا ہے؟ ٹیکسچر ہوتا ہے جب آپ کسی چیز کو چھو کر دیکھتے ہیں. اسی لیے یہاں میں نے ہاتھ بنایا ہوا ہے, چھو کر دیکھنا. باقی ساری جگہ میں نے کیا بنایا ہوا ہے؟ آئیز. بیکاز آپ آئیز کے ساتھ دیکھ کے باقی سب کچھ بتا سکتے ہیں, کلر بتا سکتے ہیں, شیپ بتا سکتے ہیں, اور سائز بتا سکتے ہیں کہ جی بڑا ہے, چھوٹا ہے. ٹھیک ہے نا؟
سو اب آپ سب کو اپنی یہ ٹریز ملیں گی اور آپ کو میں دوں گی کوئی 10 منٹ اور آپ ساری چیزوں کو دیکھیں اور طے کریں کہ ان کے کیا کلرز ہیں, کیا شیپس ہیں, کیا وہ بڑی چھوٹی ہیں, اور پھر ان کو چھو کر دیکھیں کہ وہ کیسے لگتی ہیں. ٹھیک ہے جی؟ اوکے. سو آئی ایم گوئنگ ٹو گیو ایوری باڈی a tray and you can start looking at your things. Look at all the things جو ساری چیزیں ہیں پڑی ہوئی, objects جنہیں ہم کہتے ہیں, تو آپ سب دیکھیں. Look at all the things. Discuss کرو کیا shapes ہیں. Then look at this picture. That will help you. اچھا جی, اس سیگمنٹ میں ہم نے بچوں کو بتایا کہ ہم انہیں کچھ چیزیں دیں گے اس ٹرے پہ, جو چیزیں موجود ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے, اور ہم نے ان کو جو پراپرٹی ورڈز کی ہم نے چارٹ لگائی ہوئی ہے وہ ان کو سمجھائی کہ اس کے یہ خانے بنے ہوئے ہیں اور وہ آبجیکٹس کو دیکھیں گے اور پھر وہ کلرز, شیپس, سائزز کے حوالے سے ان کو ڈسکرائب کریں گے. اور پھر بچوں کو ٹریز بانٹ دی گئیں اور انہیں یہ انکریج کیا گیا کہ وہ غور سے چیزوں کا مشاہدہ کریں, ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں. تو یہ جو بچوں کی انٹریکشن ہے مٹیریلز کے ساتھ, اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم انہیں وقت دیں اس کے لیے. تو ہم نے اس کے لیے 20 منٹ سے آدھا گھنٹہ بچوں کو دیا. اچھا, آپ کیوں کہہ رہے ہو کہ یہ سافٹ ہے؟ ہم اس کی بات سنتے ہیں. کیوں کہہ رہے ہو سافٹ ہے؟ یہ دیکھیں نیچے, اس کو ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں, ایسے بھی. اچھا, وہ کہہ رہی ہے کہ جو چیز سافٹ ہوتی ہے نا اس کو ہم اس طرح پچک سکتے ہیں, فولڈ کر سکتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات اس نے کی ہے, کیونکہ رف چیزیں کبھی سافٹ بھی ہو سکتی ہیں لیکن ہاتھ لگانے میں وہ رف ہوتی ہیں, پر وہ سافٹ اس طرح ہے کہ اس کو ہم پچک سکتے ہیں, اس طرح دبا سکتے ہیں. اوکے, اب یہ جو ورڈز ہیں نا, یہ دیکھو, یہ کلر ورڈز میں میں کیا لکھوں اس کے بارے میں؟ یہاں لکھوں گی گرین. اور شیپ ورڈز میں کیا لکھوں ادھر؟ ریکٹینگل. اچھا, اور یہ سائز ورڈ میں کچھ لکھنا ہے, بڑا ہے, چھوٹا ہے, کچھ آئے. ہماری جو کلاس میں اور کون سے ریکٹینگلز ہمیں نظر آ رہے ہیں ادھر؟ ٹیبل. سو ٹیبل کے لحاظ سے یہ بڑا ہے کہ چھوٹا؟ تو اسے انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ سو اٹس اے اسمال ریکٹینگل. اچھا, اور جو ٹیکسچر TEXTURE جو محسوس کر کے ہوتا ہے وہ آپ کہہ رہے ہو کہ رف ہے, اور رف بھی ہے اور تھوڑا سا سافٹ بھی ہے, کیونکہ جب ہم اس کو ایسے کرتے ہیں تو یہ پچک جاتا ہے. جو چیز سافٹ ہوتی ہے اس کو ہم اس طرح پچک سکتے ہیں. یہ اب کلیکٹیو برین سٹارمنگ کا سیشن شروع ہو گیا ہے, جہاں بچے اپنی معلومات سب کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اور جو پہلی چیز جس کے بارے میں وہ اپنی معلومات شیئر کر رہے ہیں وہ ہے یہ اسکاورنگ یا کلیننگ پیڈ. تو میں صرف ہر آبجیکٹ کے حوالے سے تھوڑا سا یہ کامنٹ کرنا چاہتی ہوں کہ بچوں کے کیا کامنٹس تھے اور میری کیا رسپانس تھی اس کامنٹ کے حوالے سے. مثلاً بچوں نے کہا کہ یہ رف ہے, تو میں نے وضاحت کی کہ ہاں آپ صحیح ہیں, رف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک غیر ہموار چیز جو اوپر نیچے ہوتی ہے. پھر بچوں نے کہا, ایک بچی نے جو بڑی برائٹ ہے اس نے کہا کہ یہ تو سافٹ بھی ہے. اسے پوچھا گیا کہ کیسے سافٹ ہے, تو اس نے ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھایا, اس کو دبا کے مختلف طریقوں سے دکھایا کہ
یہ سافٹ ہے. یعنی سافٹ کا مطلب یہ ہے, جو کہ پھر میں نے کوالیفائی کیا کہ اچھا جب اس کو دبا رہی تھی, کہ وہ چیز تمہارے خیال میں سافٹ ہے جو پچک جاتی ہے یا جس کو دبایا جاتا ہے. پھر تذکرہ ہوا شیپ کا, بچوں نے کہا کہ یہ اسکوائر ہے, تو میں نے جا کے تو شیپس کے ساتھ رکھا اور فیصلہ ان پہ چھوڑا کہ بھئی یہ اسکوائر ہے یا ریکٹینگل ہے. کچھ اسکوائر اور ریکٹینگل کی وضاحت کی, اور پھر اس کے سائز کی بات ہوئی, اور سائز کے بات پہ یہ واضح کیا کہ جب سائز کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک ہمیں موازنہ یا کمپیریزن کرنا پڑتا ہے, اور بچوں نے خود ہی کہا کہ کلاس میں میز موجود ہے, وہ اس سے بڑی ہے. اوکے, ویری گڈ. اب اس ٹیبل کی باری ہے, سب ٹیبلز پہ آئیں گے ایک ایک چیز لے کے. اچھا, ناؤ ایوری باڈی لسن, بیکاز پھر اگر آپ اگری نہیں کرتے تو آپ کہیں گے نہیں جی آپ غلط بات کر رہے تھے. اچھا, آپ بتاؤ بیٹا ادھر دیکھو, یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہو گے؟ یہ سافٹ ہے. یہ سافٹ ہے کیونکہ اس کو بھی میں ایسے کروں تو یہ پچک جاتی ہے. سافٹ تو بہت ہے یہ تو, اور یہ اس سے زیادہ سافٹ ہے, یہ زیادہ پچکتی ہے, یہ تو اتنی نہیں پچکتی, یہ زیادہ پچکتی ہے, تو یہ اٹس ویری سافٹ. اور کیا آپ کہو گے اس کے بارے میں؟ Cotton wool and its color is white. اچھا. And it is smooth. Acha. Now that's something we will ask. Its color is white, so I'll put that here. Acha. And you're telling me what it is. You're saying that's cotton wool. And اس کی کوئی خاص قسم کی کوئی شیپ ہے؟ No. So ہم یہ کہیں گے یہ اس شیپ کو جو اس طرح اوپر نیچے ہو, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم ایک نیا لفظ استعمال کریں اس کے لیے, جو ایسے بنی ہو نا اوپر نیچے بیچ میں یہ کبھی گولے بنے ہوئے ہیں ایسی, اسے ہم کہتے ہیں لمپی. LUMPY. وہ ایکچولی اس کا ٹیکسچر بھی ایسا ہوتا ہے اور دیکھنے میں بھی وہ لمپی لگتی ہے کیونکہ وہ اس کی کوئی شیپ نہیں. لمپی چیز جو ہوتی ہے وہ اس شیپ لیس ہوتی ہے. اور یہ بہت ہی سافٹ ہے, ویری سافٹ. اچھا جی, اچھا اب یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اسموتھ ہے. اچھا, آپ کے خیال میں یہ اسموتھ ہے؟ کوئی بچہ ہے جو کہتا ہے نہیں جی میرے خیال میں تو یہ اسموتھ نہیں ہے؟ اچھا, اب جب ہم کہتے ہیں رف ہے کوئی چیز تو ہم کہتے ہیں وہ اونچی نیچی ہے, وہ اسموتھ نہیں ہے. سو اسموتھ اور رف ایک دوسرے کے اپوزٹس ہیں, الٹی چیزیں ہیں. اب یہ جو ہے یہ سافٹ تو ہے کیونکہ یہ پچک جاتی ہے, لیکن یہ تو بڑی لمپی اونچی نیچی ہے, تو یہ تو اسموتھ نہیں ہے. آپ کی یہ میز یہ اسموتھ ہے. ہر چیز وہ اسموتھ ہوتی ہے جس میں کوئی اونچی نیچی چیز نہ ہو. کوئی اور اسموتھ چیز ہے آپ کے ڈیسک کے اوپر؟ کسی اور اسموتھ چیز کا مجھے کوئی مثال دے سکتا ہے کوئی؟ ہاں, ٹرے از اسموتھ. سب ٹرے کو چھو کے دیکھیں, ٹرے اسموتھ. ویری گڈ. کاٹن وول کے حوالے سے بچوں کی 2 رسپانسز کا میں ذکر کرنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ کہ جی کاٹن وول جو ہے وہ اسموتھ ہے, جس پہ کہ میرا رسپانس تھا کہ آپ اس کو محسوس کر کے دیکھیں, اور اس میں تو گٹھلیاں ہیں. گٹھلیوں کا لفظ میں نے استعمال نہیں کیا کہ شاید بچے سمجھ نہ سکیں, پر میں نے کہا دیکھو یہ بھی اوپر نیچے ہے اور اس میں بال سے بنے ہوئے ہیں اندر, اور یہ جو ٹیکسچر ہے اسے ہم ایک میں نے نیا لفظ انٹروڈیوس کیا لمپی. اور پھر بچوں کو کہا کہ کسی اسموتھ چیز کی اور اگزامپل دیں, جو کہ وہ انہوں نے اپنی میز کی دی اور پھر ٹریز کی دی. تو ایک صرف اپنے ذہن میں یہ بات رکھ لینی چاہیے ہے کہ ابھی کچھ تھوڑا سا اسموتھ اور رف میں کچھ کنفیوژن ہے,
اور صرف اسموتھ اور رف ہی 2 ڈسکرائبنگ ورڈز نہیں ہوتے, اس میں اب ہم نے ایک مزید اور لفظ کا بھی اضافہ کر دیا ہے, which is lumpy. Okay, so we are going to look at the marble. اچھا اب سب غور سے سنو, اور یہ ماربل کیسا ہے؟ سرکل ہے. اور یہ فٹ بال کی شیپ ہے یا سرکل کی شیپ ہے؟ فٹ بال کی طرح ہے یا سرکل کی طرح ہے؟ سرکل تو یہ ہے. ہاں اچھا, تو فٹ بال کا خاص ایسی شکل کو ہم کہتے ہیں اسفیئر. Now everybody listen, یہ اسفیئر ہے. بول کے مجھے بتاؤ. اسفیئر. فرق سمجھ آئی ہے بیچ میں؟ سب کو سمجھ آ رہا ہے مطلب یہ سرکل ہے, یہ اسفیئر ہے. ہاں, سو ہم اس کی شیپ لکھیں گے اسفیئر. اور کیا کہو گے اس کا کلر ورڈ کیا ہے؟ گرین. لائٹ گرین. ایکسلنٹ. لائٹ گرین. اور اس کے بارے میں, اس کے سائز کے بارے میں کیا کہو گے؟ اٹس اسمال. اچھا وہ ہم نے پہلے ہی لکھ لیا ہے ورڈ. اچھا, اور یہ اسے جب ایسے فیل کرو تو یہ کیسا ہے؟ چھو تو کیسا لگتا ہے؟ بتاؤ, چھو تو کیسے لگتا ہے؟ سافٹ, ہارڈ, رف, اسموتھ. یہ ہارڈ ہے اور اچھا. اب بچوں ویری کیئرفلی, she has said it is hard. ہاں, then she's used 2 words, soft and smooth. اس میں سے کون سا لفظ کریکٹ ہے؟ Is it soft or is it smooth? آپ بتاؤ. ہاں, smooth. کیونکہ اوپر نیچے نہیں ہے. جو چیز سافٹ ہوتی ہے وہ پچک جاتی ہے. یہ پچک سکتا ہے, اس کو ایسے پکڑو تو پچکتا ہے. تو جو چیز نہیں پچکتی وہ ہارڈ ہوتی ہے. سو اٹ از ہارڈ اینڈ اسموتھ. Brilliant. So I'm going to put the feeling words here, hard and smooth for our marble. سب کو سمجھ آ گئی؟ ہاں اچھا جی. بچوں کے کامنٹس کو بہت غور سے سننے کی ضرورت ہوتی ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر آبجیکٹ کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بات وہ انٹرسٹنگ کرتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ کنفیوژن بھی ہے جس کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. اب ماربل کے حوالے سے بچے نے کہا کہ جی یہ اس کی شیپ سرکل ہے, تو وہاں بھی ان کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ تھوڑا سا سوچیں, ریفر کریں اپنے شیپس کی پکچرز پہ کہ کیا وہ سرکل ہے یا فٹ بال ہے. اس کے حوالے سے لگتا ہے کہ ابھی تک کچھ سافٹ اور اسموتھ کی کنفیوژن ہے. مجھے شک پڑ رہا تھا کہ یہ سافٹ کی کنفیوژن شاید اردو کے لفظ سخت سے تو نہیں ہو رہی. تو یہ چیزیں بھی ریزالو کرنے کی ضرورت آہستہ آہستہ پڑے گی. اب مجھے بتاؤ اس کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہو؟ اس کی شیپ سلنڈر ہے. وہ سلنڈر سب کو نظر آ رہا ہے نا؟ سب کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ سلنڈر ہے؟ اوکے, اور کیا کہہ سکتے ہو؟ اوپر سے سرکل بنا ہوا ہے. ویری گڈ. اور کیا کہہ سکتے ہو؟ یہاں سے تھوڑا تھوڑا رف ہے کیونکہ اوپر نیچے ہے, اونچا نیچا اونچا نیچا, تو یہاں سے رف ہے. یہاں سے کیا کہہ سکتے ہو؟ یہ جو یہ والے حصے ہیں وہ کیا ہیں, کوئی بتا سکتا ہے؟ وہ اسموتھ ہیں. اچھا میں سوال پوچھ رہی ہوں, کیا یہ سافٹ ہے؟ نو, بیکاز یہ ہارڈ ہے. سو اٹس ہارڈ. کچھ اس کے حصے رف ہیں, یہ اسموتھ ہے. اور اس کے کلر کے بارے میں نہیں بتایا آپ نے. اٹس کلر از سلور. ایکسلنٹ. سو یہ اب سب آپ اگری کر رہے ہو؟ اوکے, تو یہ میں جا کے اب لکھ لوں یہاں. اچھا, اب مجھے کوئی بتائے, اس گروپ میں سے بتائے یہاں کلر ورڈ کیا لکھنا ہے میں نے؟ سلور. سو دس از آر, اسے کہتے ہیں کین. ہاں,
اور جو کہ یو آر سیئنگ از میڈ آؤٹ آف اسٹیل, ایکچولی از میڈ آؤٹ آف اسٹیل. اوکے, تو یہ اس کا رنگ سلور ہے. اچھا, اور اس کی شیپ کیا بتائیے؟ سلنڈر. ایکسلنٹ. اور اس کا سائز, اب ہمارے پاس اور کوئی کمپیئر کرنے کو یہاں کوئی سلنڈر ہے اور کوئی کلاس میں؟ کوئی اور سلنڈر نظر آ رہا ہے کلاس میں؟ ویری گڈ. دس پینسل باکس از لائک اے سلنڈر. سو اب ان کو اگر میں ساتھ رکھوں تو آپ ان کو کیا کہو گے سائز کے بارے میں ان کے؟ تو یہ لمبا ہے زیادہ, اٹس ٹال, پر یہ جو ہے یہ زیادہ اٹس شارٹ. جب ہم لمبے اور چھوٹے قد کی بات کرتے ہیں تو اٹ از شارٹ, پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سلور ہے. سائز ورڈ یہ ہے کہ یہ شارٹ ہے. اور ٹیکسچر ورڈز, فیلنگ ورڈز کیا ہیں؟ ہارڈ بھی ہے, اور کیا کہا تھا؟ رف بھی ہے, اور کیا؟ اور اسموتھ بھی ہے, کیونکہ اس کے کچھ رف حصے ہیں جو اوپر نیچے ہیں, اور اسموتھ وہ ہے جو کہ بالکل ایک ہی طرح کا ہے. اچھا, لیکن ہم نے طے کیا کہ یہ سافٹ نہیں ہے کیونکہ وہ پچک نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی. کین کے حوالے سے بچوں نے بڑی اچھی ڈسکرپشنز دیں, اور مجھے خوشی ہوئی کہ وہ سلور کا لفظ بھی بڑے کانفیڈنٹلی استعمال کرتے ہیں, اور اس کے ٹیکسچر پہ بھی انہوں نے صحیح کامنٹس دیے. ذرا سی ان کی اٹینشن یہ ڈرا کی کہ بھائی اس میں بڑے ٹیکسچرز میں تھوڑی سی ویریشن ہے. سو ان ادر ورڈز بچوں کی اٹینشن فوکس کرائی آن ڈیٹیلز. اچھا, اب یہ بتاؤ جی, یہ اس گروپ کی باری ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ آپ بتاؤ بیٹا. سرکل ہے, ہاں, اور اس کا کیا نام ہے؟ بٹن. اچھا, آپ بتاؤ, اور کچھ بتاؤ اس کے بارے میں. کلر کیسا ہے؟ Color is cream, or is color like that, like your bookshelf there? وہ ہم نے کلر کیا کہا تھا, کیسا کلر ہے؟ It's cream or beige, بادامی. ہاں, is it beige or is it cream? کیا خیال ہے؟ یہ بیج ہے, بادامی ہے, یا کریم ہے؟ وہ دونوں چیزیں وہاں لگی ہوئی ہیں. بادامی رنگ ہم نے اوپر وہاں بنایا ہوا ہے جو بادام کے چھلکے کا رنگ ہوتا ہے. What is this? Is it cream or is it beige یا بادامی؟ اچھا, چلو اب آپ جو بات کہتے ہو اس کے بارے میں ذرا ہم سوچیں گے. اچھا, شیپ بھی ہو گیا, کلر ہو گیا, بٹن ہے, اور کیا اس کے بارے میں آپ کہو گے؟ اور کیا چیز ہے؟ ہاں, اس کے اندر ہولز یا سوراخ ہیں. کتنے ہولز ہیں؟ 4 ہولز. اچھا, اور اس کے مٹیریل کے بارے میں نہیں کچھ بتایا آپ نے. کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ کس مٹیریل کا؟ ووڈ. ایکسلنٹ, ایکسلنٹ. جو براؤن اور کریم کو مکس کریں تو بیج کلر بن جاتا ہے نا. تو ہم اسے, اچھا ویسے یہ بٹن ہے, اور یہ آپ کہتے ہو اس کا مٹیریل جو ہے وہ ووڈ ہے, تو اس کا کلر پھر کیا لکھیں؟ بیج لکھیں یا کریم لکھیں؟ اچھا, ہم دونوں لکھ لیتے ہیں تاکہ ہماری لڑائی نہ ہو. اچھا, اور شیپ میں کیا ہے؟ سرکل ہے. اچھا, اب اور آپ کے سائز میں کیا کہو گے باقی بٹنز کے مطابق میں؟ آپ کے بٹنز بھی لگے ہوئے ہیں شرٹس پہ, تو ہم تو ان کے ساتھ ہی کمپیئر کریں گے نا. از اٹ اے بگ بٹن اور اسمال بٹن؟ بگ بٹن. کیونکہ بگ اور اسمال کا کس طرح پتہ لگتا ہے؟ جب چیزوں کو ساتھ ساتھ رکھو. تو بٹنز ہم جب, اگر نیچرلی ہم تو بٹن سے بہت بڑے ہیں, لیکن بٹنز کو ہم ایک بٹنز کو ساتھ ساتھ رکھ کے, اور جو کپڑوں پہ بٹنز استعمال ہوتے ہیں وہ اٹس اے بگ بٹن. آئی یوز دا ورڈ بگ ہیئر. اچھا, اور
इसको फील करके आपने मुझे नहीं बताया कि कैसा है. फील करके हार्ड है, सॉफ्ट है, पहले तो ये बताओ हार्ड है या सॉफ्ट है? हार्ड. क्योंकि सॉफ्ट पिचकता तो नहीं है, सो इट्स अगेन हार्ड. आई वोंट राइट दैट अगेन. अच्छा, फिर ये बताओ कि स्मूथ है या रफ है? खुरदरा है या स्मूथ है? क्या ख्याल है? ये जो ब्राउन, ये बादामी बटन है, बेज बटन, इज इट स्मूथ और रफ चिल्ड्रन? Can somebody tell me? Does everybody agree? Do all the scientists agree that this button is smooth? Is it smooth or rough? Smooth. Everybody agrees? Okay, because you can tell which thing is rough, or ये आपने बताया था rough है, so that is, we are saying that it is hard and smooth. That's a button. बटन के हवाले से हमने देखा कि डिस्कशन इंटरेस्टिंग रही. इस ग्रुप के पास जो बटन था उसका रंग बादामी था, लेकिन सब ने फैसला किया कि ये इसका रंग जो है वो क्रीमी है. वो फेमिलियर भी क्रीमी से ज़्यादा हैं, ऑल्दो उनकी कलर चार्ट पे हमने और चीज़ें लगा दी थी. एक तो बादामी कलर भी लगाया था, एक क्रीमी कागज़ भी लगाया था, लेकिन ये ऑब्वियस है कि वो इस रंग से इतने फेमिलियर नहीं है. और जो मुझे बात पसंद आई कि वो मुसर थे कि जो हमारा ख्याल है वो ये है कि वो क्रीम है. इसीलिए जब वो रिकॉर्ड भी मैंने किया प्रॉपर्टी चार्ट पे, तो उनकी जो व्यू पॉइंट है उसको मैंने रिस्पेक्ट किया. और आगे चल के देखेंगे कि शायद इसमें कोई रिफाइनमेंट आए. कुछ बटन के साइज के हवाले से गुफ्तगू हुई कि बटन बड़ा है या छोटा है. और अगेन यही इशू रेज हुआ कि साइजेस की जब हम बात करते हैं तो साइजेस आर रिलेटिव. आपने एक कंपैरिजन करना होता है. फिर है कि जी कंपैरिजन किसके साथ करें? बटन्स का कंपैरिजन हम और बटन्स के साथ ही करेंगे. सो वो कॉन्सेप्ट आई थिंक बच्चे समझ रहे थे, लेकिन ये भी है कि जी अब किसी और सिचुएशन में कैसे अप्लाई करते हैं वो हमें देखना पड़ेगा. ओके, सो नाउ लेट्स कम टू दिस ग्रुप. ओके, लेट्स टॉक अबाउट, oh, we've talked about this. No, we haven't. Okay, everybody look at this. Okay, अच्छा, you tell me about this. आप बताओ कुछ. हाँ, ये क्या है? इसकी शेप रेक्टेंगल है. अच्छा, इसके जो ये फेसेस हैं वो तो रेक्टेंगल है, हाँ, लेकिन जब अब नीचे जब जाओ तो नीचे जो शक्लें बनी हुई हैं वो किससे ज्यादा मिलता है? ये एक क्यूब बनी हुई है, फिर एक और चीज है जिसे हम क्यूबॉइड कहते हैं. ये किससे ज्यादा मिलता है? क्यूबॉइड से, क्योंकि इसकी शक्लें रेक्टेंगल्स हैं, स्क्वायर्स नहीं है. ठीक है जी. सो ये नया लफ्ज सबने सीखा है, ये देखा, समझ आ गई कि ये क्यूबॉइड है. हाँ, क्योंकि क्यूबॉइड ऐसी चीज है जिसकी शक्लें जो हैं, फेसेस, वो होते हैं रेक्टेंगल्स. कोई किसी के पास कोई और क्यूबॉइड है? किसी के डेस्क ये भी है? कोई और क्यूबॉइड बताओ जो डेस्क पे पड़ा हो. कोई और? मुझे नजर आ रहे हैं लोगों के डेस्क पे 2 क्यूबॉइड्स. ये क्यूबॉइड है, पर ये क्यूबॉइड है क्योंकि इसकी शक्ल रेक्टेंगल की तरह तो नहीं है ना. ये भी क्यूबॉइड है, पर ये बहुत, इसकी थिकनेस छोटी है. ये भी क्यूबॉइड. वेरी गुड. द शार्पनर अ क्यूबॉइड. समथिंग एल्स दैट यू हैव व्हिच इज लाइक अ क्यूबॉइड. योर पेंसिल बॉक्स इज अ क्यूबॉइड. ब्रिलियंट. सो यू अंडरस्टूड व्हाट अ क्यूबॉइड इज. अच्छा, ये बताओ, ये और क्या कहोगे? Its color is green. It's a cuboid. And blue. What is blue? Tell me, beta. Blue. वो क्या है blue बने हुए? Are they letters or numbers? This color is green and blue. And what is blue? Are blue letters or blue? Letters. और ये क्या हैं? ये numbers हैं? Numbers. Brilliant. Has everybody seen this? Okay, I'm.
It's smooth. Okay, but is it soft? जब मैं ये पिचकता है, जब मैं इसको ऐसे करूं तो पिचकता है? Does it? पिचक रहा है? तुम ये तो पिचक रहा है, इसको हाथ लगा के देखो, शायद It's hard, but अच्छा जरा सा दबा सकते हो, but it's not as hard as the table, but it's still it's smooth and a little hard. So आप कहो कि जी टेबल जितना हार्ड नहीं है, लेकिन ये फिर भी हार्ड है क्योंकि इस तरह तो नहीं पिचक रहा ना. So you can say maybe it is a little soft, a little soft. Okay, okay. अच्छा इस चीज को कहते क्या है? ये जो आप मुझे दिखा रहे थे, इरेजर. और ये किस चीज का बना हुआ है आपके ख्याल में? What is it made out of? What is an eraser? What material is the eraser made out of? Rubber. Does everybody agree? आखिरी जो ऑब्जेक्ट बच्चों का था वो इरेजर था. उसमें आपने देखा कि उसकी शेप उन्होंने आइडेंटिफाई की एज रेक्टेंगल. उनकी फिर अटेंशन ड्रॉ करनी पड़ी कि शेप्स की चार्ट की तरफ देखें, और उसमें क्यूब और क्यूबॉइड की तरफ उनकी अटेंशन ड्रॉ की गई. लेकिन असल में तस्वीरों के अलावा उनको अपनी क्लास में इनकरेज किया गया कि आप देखें कि क्यूब क्या है, क्यूबॉइड कौन सी चीज़ है और उनमें फ़र्क क्या होता है, क्योंकि ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि जी क्यूब के फेसेस आर स्क्वायर्स और क्यूबॉइड के फेसेस आर रेक्टेंगल. सो इस कॉन्सेप्ट को भी वो रीविजिट करेंगे. उसके अलावा जो इंटरेस्टिंग चीज़, जो पहले जैसे बच्चों ने रंग के हवाले से बटन की पोजीशन ली, उनसे पूछा गया कि जी रबर का कैसे रबर फील कैसे करता है. बच्चों ने कहा कि जो इरेजर है वो सॉफ्ट है. तो मैं थोड़ी सी ठिठक गई कि अच्छा इरेजर सॉफ्ट है, मेरे ख्याल में तो वो हार्ड होता है. लेकिन वो मुसर थे और उनकी बात एक लिहाज से सही भी थी कि मेज़ की तरह तो हार्ड नहीं होता और उसको आप पकड़ें तो दबा भी सकते हैं, और वो अपनी पोजीशन पे कायम रहे. इस तरह हमने 6 चीज़ों की ऑब्जर्वेशन की. बच्चों ने उनको प्रॉपर्टी बैंक में रिकॉर्ड किया, और अब आप जायज़ा लेंगे बड़ी डिटेल में कि किस किस्म की इंटरैक्शन थी, किस किस्म के बच्चों के रिस्पॉन्सेस थे, मेरे कैसे रिस्पॉन्सेस थे, क्या चीज़ें मैंने नहीं कहीं या नहीं रिएक्ट किया, जो रिएक्ट किया तो वो कैसे किया, क्या वो लर्निंग गोल्स को अचीव करने में कोई उसका रोल है, टीचर की रिस्पॉन्सेस का कैसी होनी चाहिए हैं. सो इसके बारे में आप सोचेंगे. आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब बच्चों ने ऑब्जर्वेशंस कर ली तो फिर हमने उनको एक इंडिविजुअल लेवल पे देखने के लिए कि अच्छा उनमें अब कॉन्फिडेंस आ गया है, तो हमने फिर उनको ये जो हम आपको वर्कशीट दिखा रहे हैं, हर बच्चे को एक वर्कशीट दी जिसमें से इन्हीं ऑब्जेक्ट्स में से, क्योंकि उनका कंफर्ट लेवल फ़िलहाल इनके साथ है, हमने हर बच्चे को एक ऑब्जेक्ट दिया और उसे कहा कि अच्छा एक टेबल भी दी, क्योंकि अब वो टेबल कलेक्टिवली उन्होंने फिल की हुई थी, कि आप बताइए कि उसका रंग, शेप, डिज़ाइंस, पैटर्न्स क्या हैं, डिस्क्राइब करें. और उसके साथ ही हमने कहा कि जो आपको ऑब्जेक्ट हमने दिया हुआ है उसकी आप एक ड्राइंग बनाएं, और अगर आप चाहते हैं ड्राइंग में कोई साथ लफ्ज़ ऐड करना तो वो भी करें. सो ये जो वर्कशीट थी ये बच्चों ने इनफरादी तौर पे इस पे काम किया, और इनके साथ कोई हेल्प नहीं दी गई, और इस तरह हमने जो पहला लेसन था उसको कंक्लूड किया. अच्छा, मैं ज़रा सा इस पे एक कमेंट कर लूँ बिफोर कि हम ये लेक्चर को कंक्लूड करें. वो ये है कि इसमें हमने इस लेसन में जो प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लोर की, हमने काफ़ी सारी एक्सप्लोर की प्रॉपर्टीज़. हमने कलर किया, शेप किया, टेक्सचर किया. उसकी वजह यह थी कि हम ये लेसन कर रहे थे सेकेंड ग्रेड के साथ और उन बच्चे काफ़ी होशियार थे. अमूमन ये जो प्रॉपर्टीज़ और मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ की जो टीचिंग और एक्सप्लोरेशन होती है, हम यूजुअली एक एक प्रॉपर्टी करके और बच्चों के साथ काम करते हैं, और ये
پروسیس جو ہے یہ کنڈر گارٹن میں شروع ہوتا ہے, پھر فرسٹ گریڈ میں پھر بچے اس کو ریوزٹ کرتے ہیں, تاکہ جب وہ سیکنڈ گریڈ تک پہنچیں تو ایکچولی ان کا جو پراپرٹی ورڈ بینک ہے اور انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کافی مستحکم ہو چکی ہوتی ہے. یہ تو ہم نے ڈسکور کیا کہ کیونکہ بچوں کو کوئی پرائر ایکسپیرئنس ہی نہیں تھا تو ہم نے پھر بالکل اسکریچ سے شروع کیا, پر ان اے مور کمپلیکس وے کہ ہم نے ساری پراپرٹیز یا کافی ساری پراپرٹیز جو ہیں بچوں کے ساتھ ایک ہی وقت میں ان کو پڑھایا اس کے بارے میں. تو اب یہ وتھ ٹائم ہم دیکھیں گے کہ بھائی اس لیول کے بچوں کے لیے کیا وہ ایک افیکٹو اسٹریٹجی تھی یا نہیں.